वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आई होप कि आप सभी ने मुझे बहुत मिस किया होगा। इवन मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, बट अजीब सी सुस्ती ने मुझे घेरा हुआ था और इसलिए मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। इसी हवाले से मैं आपको आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग निम्रा अहमद को जानते होंगे। वो एक मशहूर राइटर हैं और एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो अपना एक नावल, बहुत ही मशहूर नावल जिसका नाम था हालिम, वो लिख रही थी और उसकी कुछ लास्ट एपिसोड्स रहती थी। तो वो हर महीने में एक एपिसोड दिया करती थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उनका एपिसोड बहुत ही लेट हुआ और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे ये बताया कि उनसे भी लिखा ही नहीं जा रहा। उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कभी कभी इंसान अपनी रूटीन से बिल्कुल हट जाता है। जैसे कि वो एक राइटर हैं और उनका काम है लिखना, लेकिन उनकी रूटीन कुछ ऐसे डिस्टर्ब हो गई थी कि वो कह रही थी कि मेरे ऊपर जैसे अल्फाज नाजिल होना ही बंद हो चुके हैं, जैसे मैं कुछ लिख ही नहीं पा रही, जहन में कुछ आ ही नहीं रहा लिखने को। तो शायद ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था। मैं एक नॉवल नरेटर हूं और मैं भी अपनी रूटीन से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मगर अब फिर से कोशिश करूंगा कि अपनी उस रूटीन को फिर से ठीक करूं और आप लोगों को फिर से अच्छे अच्छे नावल सुनाता रहूं। तो आज एक और नावल लेकर आया हूं जिसका नाम है मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। इस नावल की राइटर है उम्मे अब्बास। ये कहानी है दुआ और फारिस की। ये दोनों शादीशुदा होते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान बहुत से फासले हैं। उन फासलों का राज क्या है, ये तो आप इस कहानी को सुनने के बाद ही जान सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इस नावल को। डूबते सूरज को देखती वो खुद भी गहरी सोच में डूबी उस मंजर का हिस्सा मालूम हो रही थी। एक और दिन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। परिंदे कितार दर कितार अपने घरों की तरफ रवा दवा थे, मगर शायद उसकी जिंदगी जमूद का शिकार होकर रह गई थी। वो जब कभी भी सूरज गरूब होता देखती तो एक बेनाम सी उदासी उसे अपने गिर्द महसूस होती थी। पूरा दिन शान शौकत से तमतमाता दुनिया को रोशन करता ये तिलिस्माती गोला रुखसत के वक्त किस कदर गम में मुब्तला दिखाई देता था। कुछ वैसा ही गम, कुछ वैसा ही दर्द उसकी खूबसूरत आंखों में भी आ बसा था, जो शायद अब उसकी जात का हिस्सा भी बनता जा रहा था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब अपने 4.25 साल बेटे की आवाज सुनी। मामा जी बात सुने। वो चौंक कर पलटी तो पीछे टेरेस की जानब खुलते हुए दरवाजे के फ्रेम में खड़ा मुजम्मिल चेहरे पर मेहरबान सी मुस्कुराहट और बड़ी बड़ी रोशन आंखों में अनहोनी सी चमक लिए उसे देख रहा था। और बस यही एक लम्हा होता था जब उसके गुजरे माहो साल का हर गम छुप जाता था। कुछ देर पहले तक जो चेहरा किसी मुसव्वर की उदासी को बयान करती तस्वीर मालूम होता था, अब जिंदगी से भरपूर मुस्कान लिए जगमगा उठा था। घुटनों के बल बैठते हुए दोनों बाजू खोलकर वो उसे अपने पास बुला रही थी, जो दौड़कर मां की आगोश में आ समाया था। मामा की जान आ गई वापस, और बहन किधर है? मोहब्बत से उसका माथा चूम कर वो नर्म सी आवाज में पूछने लगी। उसकी आवाज भी उसकी शख्सियत जैसी थी, नर्म धीमी सी, जैसे ठहरा हुआ पानी हो। मामा वो तो अंदर नानूब के पास है। आपको पता है मामा, हमने कितना मजा किया, और वहां एक जू में एक मंकी का छोटा सा बेबी भी देखा हमने, इतना सा। आंखों में खुशी की चमक लिए मुजम्मिल दोनों हाथों के दरमियान चंद इंच का फासला किए मां को वो सब बातें बता रहा था, और वो जानती थी कि अब उसे एक एक बात पूरी तफसील के साथ बताएगा। इसलिए मुस्कुराते हुए उसे देखती उठ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। अच्छा, मेरे बच्चे को पसंद आया मंकी बेबी? हाँ मामा, बहुत ज्यादा। आप भी चलती ना हमारे साथ? मामू ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। कदम कदम दूर होते साथ उनकी आवाजें मध्यम होती जा रही थी और पीछे सूरज की रोशनी भी अपनी आखिरी सांस ले रही थी। जिंदगी की कुछ रमक अब भी उसमें बाकी थी। रात का खाना खाकर उसके दोनों बच्चे नानी के पास लेटे कहानी सुनने में मगन थे।
نماز پڑھ کر وہ پانی پینے کچن کی طرف آئی تو طلحہ کو لاؤنج میں بیٹھے کسی ٹاک شو میں مگن دیکھ کر مسکرا دی۔ کتنا پیارا لگتا تھا فوجی ہیئر کٹ اسے، اور وہ بڑا بڑا سا بھی لگنے لگا تھا۔ دل نے بے اختیار اس کی نظر اتاری اور ساتھ ہی خاموشی سے اس نے ماشاءاللہ کہا۔ طلحہ اس سے 1 سال بڑا تھا اور 3 ماہ پہلے ہی وہ کیپٹن کی پوسٹ پر تعینات ہوا تھا۔ آج کل کھاریے میں اس کی پوسٹنگ تھی۔ اس پر نظر پڑی تو وہ والیوم بند کرتا مسکراتے اس کی طرف مڑا اور بولا، ارے آئیے دعا فارس صاحبہ، کچھ دیر ہم غریبوں سے بھی بات کر لیجئے، آپ کی تو ہم شکل دیکھنے سے بھی رہ گئے ہیں۔ اپنے بھائی کے محبت بھرے شکوے پر وہ دھیمی سی ہنسی تھی۔ میں تو 1 ہفتے سے آئی ہوئی ہوں، تم ہی آؤٹ آف ٹاؤن تھے، اور غریب ہونے والی بات بھی تم نے خوب کہی۔ بھائی یہ آرمی والے کب سے غریب ہونے لگے؟ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی اس کی طرف رخ کیے وہ بولی تو طلحہ جو 10 دن سے اپنے کسی آفیشیل ورک کے سلسلے میں آؤٹ آف ٹاؤن تھا اور صبح ہی واپس آیا تھا، اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ارے یار تمہارے شوہر نامدار کے مقابلے میں تو غریب ہوا نا، کہاں وہ سافٹ ویئر انجینئر اور وہ بھی فرانس کی ایک بڑی سی کمپنی میں، اور کہاں ہم جنہیں جمعہ 8 دن ہوئے کیپٹن بنے۔ شرارت سے کہتے وہ ہنسا اور ایک لمحے کے لیے دعا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل سے انداز میں مسکرائی۔ اور سناؤ کیسی رہی تمہاری جرنی؟ دعا نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں، بالکل ایک خواب جیسی دعا، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی یہ سب ایک خواب ہی لگتا ہے۔ پیچھے کی طرف گردن پھینک کر وہ آنکھیں بند کیے بولا تو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری محنت اور امی کی دعاؤں سے ہوا ہے طلحہ، جو اللہ پاک نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اور اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی کامیابیاں دے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے کہہ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، اللہ کا شکر ہے۔ اب تم دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دے کہ میں امی کو بہت سارا خوش رکھ سکوں۔ جتنا سب انہوں نے ہمارے لیے کیا ابو کے مرنے کے بعد، وہ سب کرنا تو میرے بس میں نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب آگے میں انہیں اتنا آرام اور سکون دوں کہ ان کی اتنے سالوں کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ تو مداوع ہو سکے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وہ جذبات سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظ میں ایک سچائی تھی۔ دعا کو اس پر فخر ہوا تھا۔ وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، مگر وہ اس سے ہمیشہ تم ہی کہا کرتی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ چلو شکریہ۔ اور یہ بتاؤ کہ کب آ رہے ہیں آپ کے ڈیئر ہسبینڈ؟ طلحہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، کچھ کنفرم نہیں، کہہ رہے تھے کہ 10-15 دنوں تک آ جاؤں گا۔ اوکے، مجھے نمبر دینا ان کا، میں کل خود بات کروں گا۔ طلحہ کے کہنے پر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ویسے حیرت ہے دعا کہ تم نے ابھی تک موبائل کیوں نہیں لیا؟ میاں تمہارا پردیس پیٹا ہوا ہے اور تمہارے پاس موبائل تک نہیں؟ طلحہ کے پوچھنے پر وہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی تھی، مگر پھر ہنس کر بولی، بس کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ گھر میں تو فارس اسکائپ پر کال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی موجود ہے، باقی لینڈ لائن نمبر پر امی سے بھی بات ہو جاتی ہے، تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی موبائل کی۔ اور تمہیں تو پتا ہے نا کہ مجھے شروع سے ہی ان سب چیزوں سے دلچسپی نہیں رہی۔ حالانکہ فارس سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے اس بات پر اب میں نے سوچا ہے کہ وہ ایک بار آ جائے تو خیر سے میں پکا لوں گی۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دے کر آخر میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے یقین دہانی کرا رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ چلنا کل مارکیٹ، میں تمہیں نیا دلا دوں گا۔ طلحہ نے مسکرا کر اسے آفر کی تو وہ بولی، خدا کی مانو طلحہ، کیوں تم میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈالنے لگے ہو؟ فارس کتنا ناراض ہوں گے کہ میرے کہنے پر 5 سال موبائل نہیں لیا، اور بھائی نے ایک بار کہا تو لے لیا، انہیں برا لگے گا نا۔ مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو طلحہ ہنس پڑا۔ واہ بھائی واہ، شوہر کی ناراضگی کا اتنا ڈر ہے تمہیں؟ ہاں تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے اس نے دل سے دعا دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، بچے سو گئے کیا؟ ماشاءاللہ سے بہت پیارے ہیں۔ حریم تو بالکل تم پر گئی ہے، اور مزمل صاحب تو بنے بنائے فارس بھائی ہیں جیسے۔ نہیں، وہ تو جاگ رہے ہیں، اور دیکھو تم نے مجھے باتوں میں لگا دیا، پتہ نہیں امی کو تنگ ہی نہ کر رہے ہو،
میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ یہ کہتے اٹھ کر چلی گئی تو طلحہ بھی دوبارہ ٹی وی کی طرف مڑ گیا تھا۔ طلحہ کو آرمی کی طرف سے کک کی سہولت بھی ملی ہوئی تھی، مگر دعا نے بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ یہاں ہے کھانا وہ خود ہی بنا لیا کرے گی۔ اس نے بھی کک کو کچھ دن کے لیے چھٹی پر بھیج دیا تھا۔ طلحہ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ بہن کے ہاتھ کا پکا ہوا اتنے عرصے بعد کھانا ملنے والا تھا۔ وہ تو خوش ہوا، البتہ امی کچھ بد مزہ ہوئی تھی۔ یہ اچھا ہے ماں کے گھر آ کر بھی تم کرو۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی یہ تھا کہ بیٹی میکے آئی ہے تو کچھ آرام کر لے۔ ان کی بات پر دعا مسکرا کر بولی، ہاں تو میں آپ کے پاس ہی ہوں نا، اور 3 لوگوں کا کھانا بنتے کتنا ٹائم لگے گا امی؟ اچھا ہے نا کہ وہ بیچارہ بھی اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لے گا۔ سادگی سے جواب دیتی وہ امی کو چپ کروا گئی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیٹی آج بھی ویسی ہے، خود سے پہلے دوسروں کا سوچنے والی۔ ابھی بھی وہ کچن میں موجود تھی جبکہ دونوں بچے سینڈوچ کھاتے ہوئے آرام سے ٹی وی پر کارٹونز دیکھ رہے تھے۔ امی ان کے پاس سے اٹھتی ہوئی کچن میں آئی تھی جہاں وہ چھوٹی سی میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ امی کو دیکھ کر ایک نرم سی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ کیا بنا رہی ہو تم؟ میں میکرونی بنا رہی ہوں۔ طلحہ کو پسند ہے نا؟ اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے دعا نے جواب دیا۔ ہاں۔ اچھا دعا بیٹے، مزمل اور حریم تو بہت پیارے اور فرما بردار بچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مجال ہے جو مجھے تنگ کرتے ہو؟ بڑا سلوک ہے آپس میں، ورنہ تو اس عمر میں تو بچوں کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اماں مسکرا کر اب باہر لاؤنج میں بیٹھے اپنے نواسے اور نواسی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جن کی ہلکی سی جھلک کچن میں بیٹھے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ امی مزمل کی وجہ سے تو لڑائی ہوتی ہی نہیں، وہ تو بہت ہی سینسیٹیو ہے، مجال ہے جو کبھی بہن کو روتا ہوا دیکھ لے، بلکہ وہ تو اب حریم کو بھی پتہ چل گیا ہے اس کی کمزوری، اب تو اسے بھائی سے کچھ چاہیے ہو تو بلیک میل کرتی ہے اسے۔ دعا ایک نگاہ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے امی کو بتا رہی تھی جو اب اس کی بات پر ہنس رہی تھی، چلو اب مجھے بھی تمہاری طرف سے سکون مل گیا ہے۔ جب تمہاری شادی کی تھی تو دل کو بہت ہی دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے تم کیسے کر پاؤ گی یہ سب، عمر بھی تو تمہاری اتنی چھوٹی تھی۔ میرا بھی دل نہیں تھا بیٹا اتنی جلدی تمہیں پرایا کرنے کا، پر کیا کرتی، مجبور تھی۔ تمہاری ساس کا سخت رویہ دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا، مگر فارس بیٹے کی طرف سے پورا اطمینان تھا۔ اماں یہ باتیں بول رہی تھی اور دعا کے سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ ہلکے سے لرزے تھے، پر پھر بھی وہ مسکرا کر ہاتھ روک کر امی کو دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں امی، آپ ایسا نہ سوچا کریں، میں خوش ہوں۔ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تو کیا ہوا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے تحفے دیے مجھے، اور وہ بھی ایک ساتھ 2 وہ اپنی بات پر ہنس پڑی تھی۔ اور امی جی کی طبیعت تو ہے ہی تھوڑی سخت، ورنہ وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ وہ تو میں خود رہنے نہیں آتی تھی آپ کی طرف کہ پھر پیچھے مسئلہ ہو جاتا۔ شفق اور زوار بھائی پڑھ رہے تھے، سبین آپا اپنے گھر بار والی تھی اور امی کو جوڑوں کا درد رہتا تھا، بی پی بھی ایک دم ہائی ہو جاتا تھا۔ ایسے میں میرا خود بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں آؤں۔ پھر شفق کی شادی ہوگی اور زوار بھائی بھی اسپین چلے گئے تو پیچھے امی بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ایسے میں آپ ہی بتائیں میں کیسے آتی بھلا؟ اب دیکھیں امی زوار بھائی کے پاس چلی گئی تو آ گئی ہوں نا میں رہنے، اب تب تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ خود نہیں کہتی کہ دعا آپ چلی بھی جاؤ۔ سنجیدگی اور نرمی سے بولتی آخر میں وہ شرارتی انداز میں بولی تو امی نے اسے گھورا۔ ارے میں کیوں کہوں گی، خیر سے تم آؤ اور خیر سے جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، بیٹیاں کوئی بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں، اور تمہاری جیسی بیٹی تو اللہ نصیب والوں کو دیتا ہے۔ میں تو خوش ہوتی ہوں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی میری دعا کتنی سمجھداری سے اپنے سسرال میں رچ بس گئی ہے۔ کبھی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا تم نے۔ یہ کہتے اس کی ماں کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا جس سے دعا نے نظر بھر کر دیکھا۔ آپ کو کیا پتا امی کہ آپ کی دعا نے آپ کے اس سکون کے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کم از کم میری ذات آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنی۔ دعا دل ہی دل میں ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا اب میری چھوڑیں اور بتائیں کہ طلحہ کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ دوبارہ سے اپنے سامنے رکھی سبزیوں کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ ارے سوچنا کیا ہے بچی، بس اب جاؤں گی بھائی جان کی طرف اور وشما کا ہاتھ مانگو گی اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ امی نے جانچتی نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا جو پہلے حیرت اور پھر خوشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔
امی مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ بلکہ میں تو بہت خوش ہوں گی اگر ایسا ہوا تو۔ وشما اور طلحہ ایک ساتھ تو بہت پیارے لگیں گے۔ کیا آپ نے طلحہ سے بات کی اس بارے میں؟ نہیں بیٹا، طلحہ سے تم خود بات کرو نا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے وہ کبھی نہیں مانے گا۔ بھائی جان اور بھابھی نے تمہاری منگنی آکاش سے توڑی تھی اور اس بات کو لے کر وہ کبھی بھی وہاں پر ہاں نہیں کرے گا، جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ وشما کو پسند بھی کرتا ہے۔ امی دکھی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں انہیں بھی اس بات کا افسوس تھا، مگر اب جب کہ دعا اپنے گھر خوش تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اس سب کی سزا وشما اور طلحہ کو نہ ملے۔ امی میرا نصیب فارس سے جڑا تھا، آکاش سے نہیں، اور تقدیر سے لڑا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے انسان کو راضی ہو جانا چاہیے، اسی میں بہتری ہوتی ہے، اور میں سب سے راضی ہوں۔ بس اب دعا کیا کریں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور رہی بات طلحہ کی تو اس سے میں خود بات کروں گی۔ وشما جیسی پیاری اور مخلص لڑکی کو نہ کر کے وہ تو نعمت سے کفر کرے گا۔ وہ مسکرا کر بولی تو امی کے دل سے بے ساختہ اس کے لیے پھر سے دعا نکلی تھی۔ ان کی بیٹی واقعی بہت ہی پیارے دل کی مالک تھی، جو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو بھلا کر بھائی کی خوشی کے لیے سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ طلحہ موبائل کان سے لگائے دوسری جانب سے کال ریسیو کرنے کا ویٹ کر رہا تھا، اور وہ بظاہر پرسکون نظر آتی دل ہی دل میں بری طرح پریشانی کا شکار ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فارس بھائی؟ میں طلحہ بات کر رہا ہوں۔ پرخلوص لہجے میں احترام لیے وہ بولا تو دعا کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ طلحہ نے فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس کی آواز ابری جو اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں میں سے مشکل سے سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ؟ اس کی آواز میں شناسائی تھی، نرم ٹھہرا اور دل موہ لینے والا انداز تھا اس کا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس کی آواز میں کچھ جھجک تھی، ایک عرصہ ہوا تھا بات کی ہوئے، اور وہ بھی آمنے سامنے فون پر پہلی بار وہ بات کر رہا تھا۔ اور بھائی مبارک ہو، سنا ہے کیپٹن صاحب ہو گئے آپ تو؟ دوسری جانب بھی اس کی کیفیت کو شاید سمجھ لیا گیا تھا، تبھی خوشگوار انداز میں دوستانہ لہجہ اختیار کر کے فارس نے پوچھا۔ شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں نے سوچا کہ آپ تو کبھی کال نہیں کریں گے تو میں ہی کر لیتا ہوں۔ طلحہ نے اب کی بار ذرا شرارت میں شکوہ کیا تو دوسری جانب سے فارس کی ہنسی گونجی۔ یار سوری، واقعی میں میری غلطی ہے۔ اور سناؤ امی کیسی ہیں؟ خوش دلی سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے فارس امی کے بارے میں پوچھنے لگا تو طلحہ نے کہا، امی بھی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ ویسے اپنے بیوی بچوں کا تو پوچھا ہی نہیں آپ نے؟ دعا کو دیکھتے ہوئے وہ شریر مسکان چہرے پر لیے بولا، جو اتنی دیر سے اپنی سانس روکے خاموش تماشائی بنی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں تو یار ان کے بارے میں اپنی بیوی سے پوچھوں گا نا، تم سے کیوں پوچھوں؟ اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے فارس نے جواب دیا تو طلحہ ہنس پڑا۔ اچھا لیں پھر بات کریں اپنی مسز سے، میں تب تک آپ کے بچوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ فون کا سپیکر آف کرتے اس نے دعا کی طرف فون بڑھایا تو اس اچانک آفت پر وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھوں سے فون کی طرف اشارہ کیا تو دعا نے ہوش میں آتے ہوئے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ طلحہ تب تک اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم، دھیمی سی آواز میں اس نے سلام کیا۔ دوسری طرف بالکل خاموشی تھی، اتنے عرصے بعد وہ یہ آواز سن رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بہت دیر بعد جب دعا کو یہ شک گزرا کہ وہ شاید جواب ہی نہ دے، تبھی اس کی آواز سنائی دی تھی۔ سرد اور سپاٹ بے تاثر سا لہجہ تھا اس کا۔ دعا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ کافی دیر بعد اس نے دوبارہ ہمت کر کے بات کی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ ٹھیک ہوں میں۔ پھر ان دونوں کے درمیان کافی دیر خاموشی چھائی رہی، جیسے دونوں کے لیے ہی بات کرنا مشکل ہو۔ کافی دیر بعد فارس نے پوچھا، بچے کیسے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ وہ واحد ٹاپک تھا جس پر وہ دونوں بات کر سکتے تھے۔ کیا مجھے یاد کرتے ہیں؟ اتنے دن سے بات بھی نہیں ان سے۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا نرم تھا، اپنی اولاد کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جی آپ کو تو بہت یاد کرتے ہیں، دعا نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاں تو پھر تم کال کر لیتی، نمبر تھا نا تمہارے پاس میرا۔ اب کی بار اس کی آواز میں غصہ تھا۔ دعا چونکی، تو کیا اسے انتظار تھا اس کے فون کا؟
اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اس کی بیٹی بابا بابا کا راگ الاپتے ہوئے بھاگتے ہوئی آئی تھی۔ دعا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسپیکر پر فون ڈال کر موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ السلام علیکم بابا۔ اس کے مؤدب انداز میں کیے سلام پر وہ جی جان سے خوش ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بابا کی پری، کیسے ہیں آپ؟ بابا کو مس کیا آپ نے؟ اس کی آواز میں بلا کی نرمی آ چکی تھی۔ دعا نے اس کے بدلتے ہوئے لب و لہجے کو شدت سے محسوس کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں بابا، اور میں نے آپ کو اتنا مس کیا۔ وہ بڑی معصومیت سے باپ سے بات کر رہی تھی۔ بابا کی پیاری گڑیا نے بابا کو اتنا مس کیا؟ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ ان دونوں کی باتیں چل رہی تھی کہ تبھی چھوٹا مزمل بھی آ گیا، اور اب وہ دونوں ایک ساتھ باپ سے بات کر رہے تھے اور دعا مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے والے کو یہ ایک ہیپی فیملی کا سب منظر معلوم ہوتا تھا، لیکن سچ میں ایسا تھا نہیں۔ پورے 5 سال ہو چکے تھے اسے جرمنی آئے ہوئے۔ اتنے عرصے میں اس نے ایک بار بھی اسے نہ دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔ وہ ضدی نہیں تھا، مگر تھا تو ایک مرد ہی نا۔ اپنی انا پر پڑی چوٹ وہ سہ نہیں پایا تھا۔ یہاں تو پھر بات اس کی عزت کی تھی۔ وہ سارے جہاں میں اپنی ہمدرد اور درگزر کرنے والی طبیعت سے پہچانا جاتا تھا، مگر اس کے لیے تو وہ پتھر بن بیٹھا تھا۔ آج ایک عرصے بعد بستر پر لیٹے وہ اپنے سارے غموں کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی دل میں ایک ابال سا اٹھا تھا۔ ایک بات کو اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار اگر وہ ضد پر اڑا ہوا تھا تو دعا بھی کچھ کم ضدی نہ تھی۔ اتنا وقت گزر گیا مگر اس عورت نے اپنے کیے پر معافی مانگنا تو دور، کبھی شرمندگی کا اظہار بھی نہ کیا تھا۔ اسے آج بھی جب وہ رات اپنی پوری طرح یاد آتی ہے تو دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کس طرح اس عورت نے اس کی ماں بہن کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی بہن وقت پر آ گئی تھی، ورنہ ساری عمر وہ دنیا سے منہ چھپاتا پھرتا۔ لوگ اس پر آوازیں کستے کہ وہ دیکھو فارس احمد جا رہا ہے جس سے اپنی بیوی سے نہیں سنبھالے گی، اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی۔ یہ سوچ ہی اس قدر زہریلی تھی کہ اس کی روح تک نیلو نیل ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی، آنکھوں کا رنگ دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح ہو چکا تھا۔ وہ اپنے غصے کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ایک چلتے پھرتے آتش فشاں کے جیسا تھا جو کبھی بھی پھٹ کر سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ ایک بار پہلے بھی دعا اس کے خاموش طوفان کی زد میں آئی تھی، اور وہ نقصان اس کا مقدر بنا تھا جس کو یاد کرتے آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کمرے میں آتے ہی کب سے رکے ہوئے آنسوں کو بہنے کا رستہ مل گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ اس کی زندگی نے جو سبق اس کو سب سے زیادہ یاد کروایا تھا وہ اپنے غموں کو سب سے چھپا کر رکھنے کا تھا۔ وہ ایک عرصہ ہوا کسی کے سامنے روئی نہیں تھی۔ بری سے بری بات اور بیہیویئر بھی اسے ٹوٹ کر بکھرنے پر مجبور نہ کر سکا تھا۔ اپنے آنسو چھپا کر مسکرانا اس نے سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے آس پاس سے بے نیاز اپنے بچوں میں پناہ اختیار کر گئی تھی۔ خود پر بے حسی کی چادر وہ اوڑھ چکی تھی، مگر تنہائی پاتے ہی یہ پردہ ٹوٹنے لگتا تھا، اور وہ بھی اشکوں کو بہنے کی اجازت دے کر دل کا غم کچھ غلط کر ہی لیتی تھی۔ اتنے مہینے اور سال میں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی بات کرنی پڑے گی۔ سامنے تو دور کی بات ہے، وہ بھی شاید کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھتی اگر آج اس سے بات نہ ہوئی ہوتی۔ گلے میں آنسو کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں آج بھی اس کے لیے کوئی رعایت، کوئی بخشش نہیں تھی، یعنی اس کی سزا اب بھی باقی تھی۔ اس کی آواز کا ٹھنڈا پن اسے منجمد کر گیا تھا۔ اس شخص کی نفرت کو 3 دن نہ سہ سکی تھی تو اس کی واپسی کے بعد کیا کرے گی؟ اس سوالیہ نشان کے آگے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو یہ دعا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئے، کیونکہ اس کے بچے بے چینی سے اپنے باپ کے منتظر تھے۔ اپنے ہاتھ کو منہ کے آگے سختی سے رکھ کر اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ نہیں اللہ پاک، ایک بار اور نہیں، اس بار مجھے بکھرنے سے بچا لیجیے گا میرے اللہ، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے میرے رب، میں کوئی گلہ نہیں کر رہی، وہ تو میں نے تب بھی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہر حال میں صبر کیا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔
میں نے ہمیشہ آپ کا شکر ادا کیا، مگر اب لگتا ہے کہ شاید میرا صبر جواب دے جائے گا۔ یا اللہ پلیز مجھے میری ہمت سے زیادہ مت آزمانا۔ ہچکیوں سے روتی وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتی۔ اس وقت کس قدر ٹوٹی اور بکھری کیفیت کا شکار تھی، کوئی اگر اسے دیکھتا تو اس کا غم اپنے سینے میں بھی محسوس کر لے۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں کبھی کوئی سپنے نہیں سجائے تھے۔ اس کی ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو کر اپنے 2 کم سن بچوں کو لے کر اپنے باپ کی دہلیز پر واپس آ گئی تھی۔ اس کے نانا ایک دور اندیش انسان تھے، جانتے تھے کہ ان کے سر سے گزر جانے کے بعد بیٹی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گی، اسی لیے اپنی زندگی میں ہی بیٹے اور بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دے دیا تھا، جس کے بعد 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر اور 2 دکانیں جنہیں کرائے پر دے رکھا تھا، اپنی بیٹی کو دیکھ کر اسے اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ رہنے دیا۔ نانا کی خواہش پر ہی اس کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے ماموں زاد آکاش سے طے کر دیا گیا تھا۔ جب تک نانا زندہ رہے ماموں اور ممانی کا رویہ بھی ان سے اچھا رہا۔ وہ میٹرک کے پہلے جب کہ طلحہ دوسرے سال میں تھا تب نانا کی موت ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماموں اور ممانی کے انداز تو جیسے بدل گئے۔ آکاش تو پہلے سے ہی لاپرواہ سے رہتا تھا، ایک وشما ہی تھی جو اب بھی پہلے جیسی تھی، مخلص اور خیال رکھنے والی۔ پھر کچھ مہینے بعد ممانی نے وہ رشتہ ختم کر دیا، تب اس کی امی کو بہت دکھ ہوا مگر وہ کچھ بولی نہیں، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ آکاش کا رشتہ ان لوگوں نے اپنے سے زیادہ اچھے لوگوں میں طے کر دیا ہے۔ تبھی وشما بہت روئی تھی، مگر دعا کو اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا کہ آکاش کے ساتھ اس کی کوئی وابستگی، کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ ہاں، اپنی امی کو دکھی دیکھ کر اس کا دل بھی تھوڑا خراب ضرور ہوا تھا۔ اور 1 سال بعد آکاش کی شادی ہوئی تو وہ تب انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی امی کو بھی فکر ہوئی تھی کہ اس کی بھی جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ منگنی ٹوٹ جانے پر لوگوں کی باتیں بھی ان کے کانوں تک پڑی ہوئی تھی۔ تبھی ایک جانے والی رشتے والی عورت سے انہوں نے کہا، اور یوں جو پہلا رشتہ آیا وہی دعا کا مقدر ٹھہرا۔ فارس احمد کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کے لائق بھی تو نہیں تھا، خوبصورت، پڑھا لکھا، اچھی نوکری، خوشحال گھرانہ اور اچھا خاندانی حسب و نسب۔ کچھ چھان بین کے بعد ہاں کر دی گئی، اور یوں انٹر کے پیپرز کے بعد اس کی شادی صرف 18 سال کی عمر میں کر دی گئی۔ اور یہاں سے ہی دعا کی زندگی بدل گئی۔ گو کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کی زندگی بدل جاتی ہے، مگر دعا کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ماما جی بات سنیں۔ اس کی 4.25 سالہ بیٹی جو اپنی ڈرائنگ بک پر جھکی کلرنگ کر رہی تھی، ہاتھ رو کر اسے دیکھ کر پکاری تو وہ جو پاس بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی فوراً اس کی طرف مڑ کر بولی، جی میرا بچہ بولیں۔ ماما جی بابا کب آئیں گے؟ اس نے معصومیت سے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے کیا تھا۔ بہت جلد آئیں گے۔ دعا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اوہ سچی ماما، پھر کتنا مزہ آئے گا نا۔ آپ کو پتا ہے بابا میرے لیے اتنی بڑی ڈال لے کر آئیں گے۔ وہ پرجوش سے بازو پھیلا کر روشن آنکھیں لیے ماں کو بتا رہی تھی۔ اور ماما جی اس بار میں اپنی ڈال کسی کو نہیں دوں گی، پچھلی بار بھی آپ نے ماہم آپی کو میری ڈال دے کر دے دی تھی۔ اپنے سر کو نہ ہلاتی وہ اپنی باتیں بتا رہی تھی۔ دعا تو اسے دیکھ کر رہے گی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں ٹھیک ہے میری جان، اس بار ہم آپ کی ڈال کسی کو نہیں دیں گے۔ اس کا ماتھا چوم کر دعا نے اسے یقین دہانی کرائی۔ تبھی وہ بولی، اور ماما جی مزمل کی گاڑی بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں دیں گے۔ اب خوش میرا بیبی؟ اس کا منموہنا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس نے پیار سے کہا تو وہ کھلکھلا کر مسکرائی۔ ماما جی میں بابا سے بولوں گی کہ وہ ماہم آپی، اسد بھائی اور ہادی بھائی کے لیے بھی ڈال اور گاڑیاں لے کر آئے، پھر تو وہ ہماری چیزیں نہیں لیں گے نا۔ پر ماما بابا تو ہر بار ان کے لیے بھی بھیجتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمارے ٹوائز لے جاتے ہیں۔ میں اور مزمل تو ان کے نہیں لیتے، پھر وہ ہمارے کیوں لیتے ہیں؟ اپنی اداس آنکھوں سے ماں کو دیکھتی وہ بولی تو دعا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بچے 4.25 سال کے تھے مگر وہ بہت شارپ مائنڈڈ تھے۔ مزمل حریم سے بھی زیادہ سینسیٹیو تھا مگر وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ حریم ہر بات بول دینے والی بچی تھی۔ ابھی بھی وہ معصومی سے کہتی ماں کو ذہنی اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔
اس کے بچے بھی رویوں کی مار سہ رہے تھے، حالانکہ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کو اس آگ سے بچانے کی جس میں وہ خود جل رہی تھی، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ وہ بھی ساری باتوں کو محسوس کرنے لگے تھے۔ ہاں تو کیا ہوا میری جان؟ آپ کے پاس تو اتنے کھلونے ہیں نا، ماموں نے کتنے زیادہ دلائے ہیں آپ کو، اور اب بابا بھی بہت سارے لا کر دیں گے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو شیئر کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، پھر اللہ انہیں اور بھی کھلونے دیتے ہیں۔ دعا نے پیار سے اسے پچکار کر سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اچھا مجھے دکھاؤ کیا بنایا ہے میری بیٹی نے؟ اس کا دھیان بٹانے کو اس کی ڈرائنگ بک کر جھک کر بولی، ارے واہ، میری بیبی نے تو بہت پیارے کلرز کیے ہیں۔ ستائش بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہ بول رہی تھی اور حریم کھلکھلا کر ہنستی اب اس سے اپنی ڈرائنگ کے بارے میں بات کر رہی تھی، جبکہ مزمل نانی کے ساتھ والے گھر پر گیا ہوا تھا۔ رات کو اپنے بھائی طلحہ کو اکیلے باہر لان میں بیٹھے دیکھ کر وہ بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ وہ جو اپنے موبائل میں گم تھا، اپنی بہن کو دیکھ کر دوستانہ مسکراہٹ لیے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ ارے آئیے جناب، بیٹھیے، شکر ہے کہ آپ کو بھائی کی بھی یاد آ گئی۔ طلحہ نے اسے شرارتی انداز میں چھیڑا تو وہ بولی، توبہ ہے بھائی طلحہ تم سے، تم تو لڑاکا عورتوں کی طرح تانے دینے لگ جاتے ہو۔ اس کے انداز پر طلحہ بھی ہنس پڑا اور بولا، ہاں یار، لڑ کر آؤں، بس دیکھ رہا ہوں کہ میری وہ معصوم اور بے وقوف سی بہن کتنی سمجھدار اور سیانی ہو گئی ہے، جو بچپن میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی اور میرے پاس دوڑی چلی آتی تھی۔ محبت بھرے لہجے میں کہتے اسے دیکھ کر وہ بچپن کی یادوں میں کھویا کہہ رہا تھا، ہاں تو اب 2 بچوں کی ماں ہو گئی ہوں میں، کیا اب بھی روتی بسورتی اچھی لگے گی؟ اس کی بات پر وہ مسکرا کر بولی تھی، نہیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی میری بہن کو رونا پڑے، تم ہمیشہ خوش رہو۔ سیدھا ہو کر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ سچے دل سے اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ دعا کا دل چاہا تھا کہ صرف ایک بار وہ ساری باتیں بھول کر اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکی تھی۔ طلحہ، اگر کبھی میں یہاں ہمیشہ کے لیے آ جاؤں تو تم تنگ تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ نہ جانے کس رو میں بہہ کر وہ یہ بات کہہ گئی تو طلحہ اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم دعا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا فارس بھائی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ تم مجھے سب کچھ بتا سکتی ہو۔ ماتھے پر پریشانی کی لکیریں لیے وہ پریشان سا ہو کر کچھ دیر پہلے والا ہنستا مسکراتا بے فکر سا طلحہ تو اسے بالکل نہیں لگا تھا۔ دعا بھی چونک کر اپنے ہوش میں واپس آئی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر طلحہ کی بھی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ اف، پاگل ہو تم دعا، ڈرا کر رکھ دیا تم نے مجھے۔ اچھا جی، ابھی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور اب اتنی جلدی ڈر بھی گئے؟ آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ہوئے بولی تو طلحہ نے اسے گھورا۔ بس میں نے سوچا تمہیں اپنی بیوقوف اور معصوم سی بہن کی ایک پرانی جھلک دکھا دوں جو اپنے رونے تمہارے سامنے رویا کرتی تھی۔ دعا نے بات مذاق میں اڑا دی۔ دل پر جو بیتی سو بیتی، پر وہ اپنے پیاروں کو یہ دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ پاگل، جان نکال دی تھی تم نے، بدتمیز کہیں کی، خبردار آئندہ جو ایسا مذاق کیا تو۔ طلحہ نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ اچھا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کب تک تم ایسے ہی گھومتے رہو گے؟ کچھ امی کا ہی احساس کر لو یار، وہ بیچاری پورا دن اکیلی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ایسے گھوم رہا ہوں؟ ڈیوٹی کے بعد میں سیدھا گھر ہی تو آتا ہوں، اور تمہاری شادی ہو گئی ہے، میری جاب ہے تو ظاہر ہے امی کو اکیلے تو رہنا ہی پڑے گا نا۔ وہ جان بوجھ کر اس کی بات کو سمجھ کر انجان بنتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو تم شادی کر لو طلحہ، امی کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی، سمپل۔ اسی کے انداز میں کندھے اچکا کر اس نے کہا تو طلحہ کا چہرہ ایک لمحے میں تاریک ہوا تھا۔ میری شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی، اور اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بیزاری سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے جواب دیا تو دعا نے کہا، جلدی نہیں بلکہ بالکل صحیح وقت ہے یہ۔ خیر سے اب تمہاری جاب بھی ہو گئی ہے، اور کیا چاہتے ہو تم؟ اور امی بھی یہی چاہتی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ اب کی بار اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ طلحہ جواب میں خاموش رہا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر وہ بولی، طلحہ، امی چاہتی ہیں کہ وہ تمہارے لیے وشما کا ہاتھ مانگے۔
اس کی بات طلحہ کو جیسے جھٹکا لگا گئی تھی. وہ ایک دم بیٹھے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. واٹ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ ماموں لوگوں نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ سب بھول گئے ہو کیا تم لوگ؟ اس کی آواز بہت ہی بلند ہو گئی تھی. اس کے لہجے میں بہت ہی خفگی تھی. طلحہ دیکھو، بیٹھ جاؤ پلیز، ایک بار میری بات تو سن لو. اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے نرمی سے کہا. وہ اس کے ایسے ریئیکشن کے لیے پہلے سے تیار تھی، مگر طلحہ بیٹھنے کے بجائے ویسے ہی کھڑا اس کی طرف دیکھنے لگا. بھائی پلیز میری بات مان لو نا. وہ بہت کم اسے بھائی کہا کرتی تھی. جب کبھی بہت لاڈ میں ہو یا اپنی بات منوانی ہو. اس کے بچپن کی عادت تھی. ابھی بھی وہ اس کی بات سن کر گہری سانس بھر کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا. دیکھو، جو ہوا وہ قسمت میں لکھا تھا، اور جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا. میرا جوڑا فارس کے ساتھ لکھا تھا، آکاش کے ساتھ نہیں. اور پھر میں اپنے گھر پر خوش ہوں نا. اللہ کے کاموں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، مگر ہماری عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے. جو ہوا اچھا ہوا، پھر تم کیوں لکیر پیٹ رہے ہو؟ اس سب میں نہ تمہاری غلطی ہے اور نہ ہی وشما کی، اور میں جانتی ہوں کہ تم اسے کتنا پسند کرتے ہو. آخر میں ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ اپنی نگاہیں چرا گیا تھا. تو پھر بولو، میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں نا. بہت دیر بعد بھی وہ کچھ بھی نہ بولا تو وہ خوش ہو کر بولی تھی. طلحہ نے نظر بھر کر اس کے بے ریا چہرے کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دیا. تم اتنی جلدی یہ سب کیسے بھول سکتی ہو دعا؟ اب ماموں کو یاد آئی ہماری جب آکاش کی بیوی اسے لے اڑی ہے. اب انہیں اپنوں کی قدر آئی ہے نا. یہ دنیا بہت ہی مطلب پرست ہے دعا. کبھی کبھی تو تمہاری معصومیت سے ڈر لگتا ہے مجھے. تم تو مجھے اس دنیا میں بالکل مس فٹ لگتی ہو. طلحہ ہار مانتے ہو بے بسی سے کہہ رہا تھا. اس کے لہجے میں بہن کے لیے محبت کا ایک دنیا جہاں آباد تھا. بس طلحہ، جتنا نقصان اٹھانا تھا اٹھا لیا. تم صحیح کہتے ہو کہ میری ناسمجھی نے میرے نصیب میں بہت سے خسارے لکھ دیے ہیں. دل ہی دل میں اس سے بات کرتے ہوئے وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی. شکر ہے یہ محاذ تو سر ہوا. اب میں امی کو جا کر خوشخبری سناتی ہوں. خوشی سے اس کے کندھے سے لگ کر یہ بات کہتی وہ جلدی سے پلٹی. تبھی طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی. دعا میری بات سنو. دیکھو، زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے نا، تب بھی تم میرے پاس آنے سے جھجکنا مت، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. تم کبھی بھی میرے لیے بوجھ نہ تھی اور نہ ہی ہوگی. طلحہ نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے یقین دلایا. یقیناً اس کی کچھ دیر پہلے والی کہی بات کے زیر اثر یہ بات کہہ رہا تھا. دعا مسکراتی ہوئے سر ہلا گئی. اس بھائی کی محبت پر وہ شک بھی کیسے کر سکتی تھی جو صرف اس کے لیے اپنے بچپن کی محبت تک سے دستبردار ہونے کو تیار تھا. اندرونی داخل سے دروازے ہوتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اب کرسی پر بیٹھا تھا. بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر کھلی مسکان بھلی لگ رہی تھی. دعا نے دل ہی دل میں اس کی سدا یوں خوش رہنے کی دعا کی تھی. طلحہ کے ہاں کرنے پر امی کی بھی خوشی قابل دید تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ فارس کے واپس آنے پر ہی بات کو آگے بڑھایا جائے. آخر وہ ان کا اکلوتا داماد تھا. لیکن فارس نے فون پر ہی انہیں بات کر کے کہہ دیا تھا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یوں انہوں نے بھائی سے بات کی اور پھر اگلے ہی دن رشتے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئی تھی. دعا ایک کافی لمبے عرصے کے بعد ان گلی کوچوں میں دوبارہ لوٹ کر آئی تھی. ماموں اور ممانی کچھ شرمسار بھی دکھائی دیے، مگر وہ بہت خوش دلی سے ساری باتیں بھلا کر ان سے ملی تھی. اور وشما تو کتنی ہی دیر اس سے لپٹ کر روتی رہی تھی. پھر یہ طے پایا کہ فارس کے آتے ہی سادگی سے شادی کر دی جائے گی. یہ شرط بھی طلحہ نے رکھی تھی. وہ کسی دھوم دھڑاکے کے حق میں نہیں تھا. ماموں ممانی نے ان لوگوں کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. دونوں طرف شادی کی تیاری بھی زور و شور سے جاری تھی، اور ایسے میں دن گزرنے کا تو پتہ بھی نہ چلا. فارس روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کر کال لازمی کرتا تھا. اس نے صرف ایک بار ویڈیو کال کی تھی جس میں دعا غلطی سے بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی. وہ بہت کم بچوں سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا. انہیں یوں سامنے دیکھنے کے بعد دل میں انہیں گلے لگانے کی خواہش اور بھی شدت اختیار کرتی جاتی تھی. اسی لیے وہ ان کو آڈیو کال کرتا تھا. اس دوران وہ 2-3 مرتبہ امی سے بھی بات کر چکا تھا، جو کہ اب اٹھتے بیٹھتے اس کی اچھائی کے گن گاتی رہتی تھی. اور اس کی اچھائی کی تو گواہ دعا خود بھی تھی.
اس نے ہمیشہ اس کی امی کو وہی عزت اور مقام دیا تھا جیسا اپنی امی کے لیے تھا۔ طلحہ سے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ان کے باہم جو ایک خلاصی تھی، رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھر گئی تھی۔ اس کی امی کا ماننا تھا کہ داماد کی عزت میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے، مگر اس کے سر پر بہت زیادہ مسلط بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد صرف 2 بار ہی ان کے گھر آیا تھا، اور 1-2 بار وہ ان کے گھر گئی تھی تو ملاقات ہوئی تھی۔ ہر بار وہ بہت عزت اور احترام سے ملا تھا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں نرمی سے بات کرتا، ان کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھتا تو وہ صدقے واری ہو جاتی تھی اس پر۔ بھلا آج کل کے دور میں ایسے لڑکے ملنا کہاں آسان تھا۔ اور پھر جرمنی جانے سے 1 دن پہلے وہ اکیلا ان سے ملنے آیا تھا۔ اس دن وہ کافی دیر وہاں بیٹھا ان سے اور طلحہ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ دعا سے ہی اس کی خیر خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ وہ جاتی گرمیوں کی ایک سپہر تھی۔ طلحہ 2 ہفتے کے کیمپ پر گیا ہوا تھا اور آج صبح ہی واپس آیا تھا۔ اس وقت وہ ایک لمبی تان کر سو رہا تھا جبکہ مزمل بھی اس کے پاس اس کے موبائل پر کارٹون دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ بھی امی کے ہی کمرے میں حریم کو لے کر لیٹی تھی، مگر حریم کا سونے کا کوئی پروگرام دکھائی نہ دیتے ہوئے اسے لٹا کر اس نے خود نماز پڑھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی جب بادلوں نے آسمان پر ڈیرے جمائے تو ٹھنڈی ہوائیں موسم کی حبس کو دور کرتی اسے خوشگوار بنا گئی تھی۔ ایسے میں وہ بھی امی اور حریم کو ساتھ لیے باہر لان میں آ گئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے وہ امی سے باتوں میں مگن تھی جب حریم بار بار ماں کی گھوری کو نظر انداز کرتی، نانی کے کپ سے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی اور پھر ماں کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستی رہتی تھی۔ نانی کے ہوتے ہوئے اتنی عیاشی تو بنتی تھی جبکہ ماں بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پچھلے 15 دن سے فارس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ طلحہ کے موبائل پر ہی رابطہ یا کال کیا کرتا تھا یا پھر خود طلحہ کال کر لیتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد سے دعا نے بھی اسے لینڈ لائن نمبر سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مزمل تو ویسے بھی باپ سے تھوڑا دور ہی رہتا تھا، جبکہ حریم کی باپ سے خوب بنتی تھی۔ وہی اکثر ضد کرتی تو اس کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر حریم کا دھیان کسی اور طرف بھٹکا اور بہلا لیا کرتی تھی۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے کوئی خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر تب بھی جان کر اس سے نظریں چراتا پھرے کوئی۔ جب سر پر پڑے گی تو دیکھی جائے گی۔ جو 2-4 دن سکون سے گزرے وہی اچھے ہیں۔ وہ راہ فرار کی تلاش میں تھی کہ جو کہ شاید اب ممکن بالکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ حریم کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب ڈور بیل بجی۔ حریم کو امی کی گود میں بٹھاتی وہ سر پر پہلے سے لیا دوپٹہ ٹھیک کرتی مین ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جو چہرہ اس کو سامنے دیکھنے کو ملا اس سے روبرو ہونے کا اس نے دور دور تک سوچا نہیں تھا۔ بے ساختہ دروازے کے کواڑ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے اپنے قدم زمین پر سختی سے جمائے۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ خوف بھی آ گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب بلیک کرتا شلوار پہنے ہوا کے باعث ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ اپنی خوبصورت سحر طاری کرتی شخصیت اور سنجیدگی لیے وہ منتظر سا اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا تھا، چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کتنے ہی لمحے گزرے کہ امی کی آواز پر وہ چونک کر اپنی دنیا میں واپس آئی جو کہہ رہی تھی، تو آ بیٹے کون ہے دروازے پر؟ امی فارس۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اپنے لہجے کی نمی پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ اسے اپنی کامتی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی جو امی کے کانوں تک بڑی مشکل سے سنائی تھی، اور امی تو فارس کا نام سنتے ہی دوڑتی ہوئی حریم کو گود سے اتار کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دعا نے غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اب وہ اندر داخل ہوا اور حریم بابا کی چیخ کے ساتھ اس کی طرف دوڑی تھی۔ بیٹی کو دیکھتے اس کے چہرے کے خد و خال میں محبت گھل گئی تھی۔ دونوں بازو کھول کر وہ تھوڑا سا نیچے جھکا اور حریم کو اوپر کی طرف اچھالتے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر اس کے گالوں اور ماتھے کو شدت سے چوما تھا۔ تب تک امی بھی اس کے پاس پہنچ آئی تھی۔ شائستگی سے انہیں سلام کرتا ہوا قدرے آگے ان کے سامنے جھکا، جس پر انہوں نے اس کے پیشانی چومتے ہوئے محبت سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب ان کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ پیچھے کھڑے وجود کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، جو ہونک سی بنی ساری صورتحال سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ بیٹا آؤ اندر چلتے ہیں، اور دعا بیٹے دروازہ تو بند کر دو۔
فارس سے کہتے امی کی نگاہ اس پر پڑی تو انہوں نے اس کی غیر معمولی خاموشی اور گمسم انداز پر کہا. فارس نے بھی ذرا سے گردن تریچی کر کے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا کر فوراً دروازہ بند کرنے لگی. اماں جی، میں نے سرپرائز دینے کا سوچا تھا مگر دعا مجھے یوں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی شاکڈ ہو گئی ہے شاید. ہلکا سا ہنستے ہوئے سادگی سے کہہ رہا تھا. امی بھی اس کی بات پر مسکرا دی مگر اس کے سادہ سے جملے میں چھپی معنی خیزی نے دعا کے دل کو بھی ڈرا دیا تھا. اچھا بیٹا آ جاؤ، کتنی دیر سے تم کھڑے ہو باہر، چلو اندر. فکر مندانہ انداز میں کہتی وہ اندر کی طرف بڑھی تو وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا. حریم باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے آنے کا یقین کر رہی ہو. فارس نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کو چوما. ان کے پیچھے چند پل رک کر دعا بھی چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتی، اپنے ری ایکشن کو چھپانے کی کوشش کرتی اور بہت سے وسوسوں کے جھرمٹ میں گھیرے دھڑکتے دل پر قابو پاتی مرے ہوئے قدموں سے اندر کی طرف پڑی تھی. لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا. حریم اس کی گود میں موجود تھی اور وہ دائیں سائڈ پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھی امی کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا. اس کے آنے پر اس نے ہلکی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کی طرف مڑ گیا. امی کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ زبردستی ہونٹوں پر مسکان لائی. دعا بیٹے جاؤ فارس کے لیے کچھ ٹھنڈا وغیرہ لاؤ. امی نے اس کی توجہ دلائی جو اب وہیں جم کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ فارس کے بنا بتائے آنے اور اتنے عرصے بعد روبرو ہونے پر ان کی بیٹی حیرت کا شکار ہے. دعا بھی سر ہلاتی وہ جو ہی قدم بڑھانے لگی تو اس کی آواز نے اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جکڑ لیا. نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا سادہ پانی لے آنا. نارمل سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی. کیوں فارس بیٹے، اتنی دور سے تم آئے ہو بیٹا، کچھ تو. امی نے مان بھرے لہجے میں کہا تو اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا. اماں جی، میں نے رستے میں ایک جگہ چائے پی تھی اور اب کچھ بھی کھانے کا دل فی الحال تو نہیں چاہ رہا. میں تھوڑی دیر بعد کچھ لے لوں گا، آپ پلیز کوئی تکلف مت کریں. مسکرا کر کہتے وہ ان کا مان رکھ رہا تھا. دعا کا تو رواں اس وقت سماعت کا حصہ بنا ہوا تھا. اس کی ساری باتیں سن رہی تھی. کچن میں آ کر اس نے سب سے پہلے فریج کھول کر ٹھنڈا پانی نکالا اور کاؤنٹر سے گلاس لے کر بھرتے ہوئے وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ کر پہلے خود پانی پیا. اس وقت سب سے زیادہ ضروری اس کا خود کا پرسکون رہنا تھا. اس کا غیر معمولی ری ایکشن فی الحال تو امی کی نظر میں نہیں آیا تھا مگر زیادہ دیر تک وہ اپنے ری ایکشن کو چھپا بھی نہیں سکتی تھی اور اب وہ جا کر اپنے اتنے سالوں کے بھرم کو توڑ بھی تو نہیں سکتی تھی. جب وہ نارمل طریقے سے پیش آ رہا تھا تو اسے بھی خود پر کنٹرول کرنا ہی تھا. پانی پی کر ذہن سے ساری باتوں کو دور کرتی وہ جب اٹھی تو پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہی تھی. کاؤنٹر سے دوسرا گلاس لے کر پانی اس نے ڈالا اور پھر چھوٹی سی ٹرے میں رکھتی وہ بڑے سکون سے چال چلتی ہوئی باہر آئی. وہ اس کی طرف آئی تو وہ بیٹی کی طرف جھک کر اس کی بات سن رہا تھا. نہ جانے وہ باپ کے کان میں کیا کیا باتیں کر رہی تھی. امی بھی پاس بیٹھے باپ بیٹی کی محبت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. دعا نے اس کے آگے ٹرے بڑھائی تو فارس نے پانی کا گلاس تھام لیا. اس نے ٹرے میز پر رکھا اور حریم کو دیکھا جو اب اتنے عرصے میں پہلی بار ماں کی طرف دیکھ رہی تھی ورنہ جب سے باپ آیا تھا وہ تو اسے بالکل بھول گئی تھی. اس کے چہرے کی خوشی قابل دید تھی. دعا کے لب بھی بے ساختہ مسکرائے تھے. تم لوگ بیٹھو، میں طلحہ کو جگا کر لاتی ہوں. امی یہ کہتے اٹھ کر جانے لگی تو دعا نے انہیں روک کر کہا. امی آپ رہنے دیں، میں خود جاتی ہوں نا، اور مزمل کو بھی تو اٹھانا ہے. اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے اس نے ٹرے میں رکھا اور پھر طلحہ کی روم کی طرف چل پڑی. کچھ ہی دیر بعد طلحہ اسی روم سے نکلا جہاں سے دعا گئی تھی. گیلا چہرہ اور کچی نیند سے بیدار آنکھیں، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا. فارس اسے دیکھ کر حریم کو گود سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا کر کھڑا ہوا. 5 سال میں وہ کافی بدل گیا تھا. جب وہ گیا تھا تو وہ 19 سال کا دبلا پتلا سا لمبا لڑکا تھا اور اب سامنے سے آتا 24 سال خوب رو بھرے ہوئے جسم والا نوجوان تھا اور فوجی ہیئر کٹ اسے مزید خوبصورت بنا گئی تھی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پاس آتے اس نے پرجوش سے سلام کیا. سو کر اٹھنے کے باعث اس کی آواز معمول سے زیادہ بھاری تھی جو اس کے لب و لہجے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم کیسے ہو یار؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر بولے تھے. الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک. آپ سنائیں، نہ کوئی عطا نہ پتہ نہ کوئی خبر دی آنے کی، ایسے کیسے؟ طلحہ اس کے پاس ہی بیٹھتا ہوا بولا. بس میں نے سوچا سب کو سرپرائز دیا جائے.
فارس نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ چلے اور سنائیں، لگتا ہے کہ باہر کا پانی خوب راس آیا آپ کو، پہلے سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ ہو کر آئے ہیں آپ۔ طلحہ نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امی کے سامنے اس بات پر وہ جھیم سا گیا اور ہلکا سا ہانس بھی پڑا۔ طلحہ کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہا تھا۔ گزرے سالوں نے اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی میں اور ہی زیادہ اچھا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا لمبا قد اور مضبوط جسم، اس کی صاف شفاف گندمی رنگت، بڑی بڑی روشن چمکتی سیاہ شفاف پانی جیسی مقناطیسی آنکھیں، اس کی کھڑی مغرور ناک اور اسموکنگ نہ کرنے کی وجہ سے قدرے گلابی ہونٹ، بے شک وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ طلحہ بری بات، ماشاءاللہ کہتے ہیں بیٹا ساتھ میں۔ امی نے طلحہ کو ٹوکا تو فارس ان کی بات پر اپنائیت سے مسکرایا تھا۔ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ طلحہ ابھی بھی شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ دونوں پھر سے ہنس پڑے تھے۔ تب تک دعا بھی اسی کمرے سے نکلی اور اس کے ساتھ ہی دھلا ہوا چہرہ لیے ماں کے پیچھے چھپتا مزمل بھی آیا تھا۔ فارس اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرایا، جو ماں کے پیچھے چھپا شرماتے ہوئے ایک نظروں سے دیکھ کر نظریں چرا گیا تھا۔ ارے بابا کا شیر بچہ، یہاں ہو میرے پاس۔ اس کے بازو پھیلانے پر مزمل ایک نظر ماں کو دیکھتا، اس کے سر ہلانے پر ہلکی سی مسکان لیے اپنے معصوم چہرے لیے اپنے باپ کی آغوش میں آ کر سما گیا تھا۔ فارس کے سینے میں جیسے ٹھنڈک سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اولاد بھی کیا چیز ہے، انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی۔ کچھ دیر بعد اسے خود سے اس نے الگ کیا اور اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ طلحہ یار میری گاڑی باہر روڈ پر کھڑی ہے۔ فارس کو کچھ یاد آنے پر اس نے طلحہ سے کہا۔ اچھا چلیں آئیں اسے اندر لے آتے ہیں۔ یہ کہتے وہ اٹھا تو فارس بھی اس کے ساتھ اٹھ پڑا تھا۔ ساتھ میں حریم بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور مزمل کا ہاتھ پکڑے اسے بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اس کے انداز پر طلحہ اور فارس دونوں ہنسے اور پھر انہیں ساتھ لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دعا بیٹے کھانے میں خاص اہتمام کرو، میں بھی چلتی ہوں کچن میں خود بناؤں گی فارس کے لیے کھانا۔ اسے ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف بڑھتے دیکھ کر امی نے کہا تو دعا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ اس کی امی کتنی خوش معلوم ہو رہی تھی۔ بیٹی کا شوہر کتنے عرصے بعد گھر آیا تھا تو آؤ بھگت میں وہ کوئی کمی رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دعا سے پہلے ہی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تو ان کی اس قدر پھرتی پر دعا بھی مسکرا کر ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ فارس اسی روز واپس جانا چاہتا تھا مگر امی اور طلحہ کے اصرار پر اسے رکنا ہی پڑا۔ اس رات کھانے پر خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ امی بار بار اسے ایک ہی چیز کھلا رہی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے امی نے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو دعا سوچ میں پڑ گئی۔ بھلا ان کے تعلقات کب اتنے اچھے رہے کہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند جان پاتے؟ پھر اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ جب بھی لاہور سے آتا تھا تو گھر میں چکن پلاؤ بنتا تھا اور یوں دعا کی عزت بھی رہ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت ہی رغبت سے پلاؤ کھا رہا تھا، ساتھ ہی اس نے دل کھول کر کھانے کی تعریف بھی کی تھی۔ کھانے کے بعد طلحہ اور فارس نے لاؤنج میں صوفہ سنبھال لیا تھا اور امی کو اس نے زبردستی اپنے کمرے میں بھیجا تھا جو کافی دیر سے داماد کی آؤ بھگت میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ دعا کچن میں آ گئی اور برتن دھوتے ہوئے ساتھ میں گرین ٹی بنا کر فارس اور طلحہ کو دے کر حریم کی طرف بڑی تھی جو نیند آنے کے باوجود باپ کی گود میں بیٹھی ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ امی کو چائے دینے ان کے روم میں آئی تو وہ نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی اور پاس ہی مزمل مزے سے سو رہا تھا۔ اس کے دونوں بچے جلدی سونے کے عادی تھے۔ اب بھی ماں کو مصروف دے کر مزمل اسے تنگ کرنے کے بجائے نانی کے پاس آ کر سو گیا تھا۔ امی یہ تو سو گیا ہے، اس نے تو دودھ بھی نہیں پیا آج، فکر سے کہتی وہ جھک کر اس کے ماتھے سے بال ہٹانے لگی۔ ارے اس نے کھیر تو کھائی تھی نا اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے پوچھا تھا مگر کہنے لگا کہ نانی بھوک نہیں۔ امی نے اس کی تسلی کرائی تو وہ سر ہلا گئی۔ دعا بیٹا اب یہ سو گیا تھا تو اس رات کو میرے پاس ہی رہنے دینا۔ لیکن امی یہ تنگ کرے گا آپ کو نا۔ ارے جاؤ، نہیں کرتا یہ تنگ، اتنے دنوں سے میرے ساتھ سو رہا ہے، دونوں ہی ماشاءاللہ رات کے سوئے صبح ہی جاگتے ہیں۔ امی نے بس اس کی بات کو ہوا میں ڈایا تو وہ بنا کچھ کہے باہر آ گئی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی امی کے کمرے میں ڈیرا لگائی ہوئی تھی۔ کچن کا سارا پھیلاوا سمیٹ کر وہ فارغ ہوئی تو تب تک فارس اور طلحہ بھی اٹھ چکے تھے۔ شاید طلحہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ خود کچن کی لائٹس آف کرتی امی کے کمرے میں آئی جو خود بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔
کمرے میں زیرو بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے واش روم جا کر وضو کیا اور پھر دبے پاؤں آ کر مزمل کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی پیشانی چومی اور پھر بنا آواز کیے وہ کمرے سے نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں جا کر اس نے نماز پڑھی اور پھر نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ آج تو اس کا دل کے بوجھل پن حد سے زیادہ تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ خود کو مضبوط کیے اپنے اندر کی کیفیت سب سے چھپا کر سب کے سامنے مسکرا رہی تھی، مگر اب اس کی آنکھیں بہنے کو تیار تھی۔ دعا مانگنے کے لیے اس کے جب ہاتھ اٹھے تو اس کے سارے بند جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ میں آج آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی اللہ تعالیٰ، آج میں کوئی فریاد لے کر بھی نہیں آئی، بس آپ کو بتانا ہے، حالانکہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں، کیونکہ ایک آپ ہی تو ہیں جن سے میں سب کچھ کہہ سکتی ہیں، جو جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جن سے کوئی بات چھپی نہیں۔ میں آپ سے بھی نہیں کہوں گی تو میرا دل پھٹ جائے گا اور میرا وجود، میری روح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، مگر اس وقت اسے کسی کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ جس ذات کے سامنے وہ آنسو بہا رہی تھی اس سے تو کچھ بھی پردہ، کوئی راز نہیں تھا۔ وہ 5 سالوں سے اللہ کے سامنے ایسے ہی ٹوٹ کر ہا رہی تھی۔ یا اللہ، میں بہت بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ شخص 5 سال پہلے جس دکھ اور اذیت کی بھٹی میں مجھے جھونک کر گیا تھا، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میری ذات تو بے نشان ہو گئی تھی، میری روح تک گھائل ہو گئی تھی، مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں گڑ گڑاتی رہی، مگر اس نے مجھے اپنے قدموں کی دھول بنا کر ہوا میں اڑا دیا۔ وہ تکلیف آج بھی یاد آنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ، اور اب وہ پھر لوٹ کر آئے ہیں۔ کیا ایک بار پھر میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گی؟ مگر پچھلی بار تو میں یہ برداشت کر گئی تھی، اس بار تو میں مر ہی جاؤں گی اللہ۔ کتنی دیر گزر گئی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی وہیں گھٹنوں کے گرد دونوں بازو باندھے ان پر پیشانی ٹکائے بیٹھی رہی۔ اتنا ڈھیر سارا رو لینے اور کہہ دینے کے بعد اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور جائے نماز تہہ کر کے رکھی۔ گھر کی ساری لائٹس آف کرتی وہ بوجھل قدموں سے فارس کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔